बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तान के दाखिला अमूर पे अगर हम बात करें तो बहुत मोटी मोटी बातें हैं। तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी, उसके बाद KPK की हुकूमत साजी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा, ये हमारी मसरूफियात हैं हमारी हुकूमत की। और फिर साथ साथ माशी तौर पे पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ना, और इसमें कदरे हमें कामयाबियां हासिल हुई। एक वक्त था कि एक हुक्मरान थे, वो वज़ीर आज़म के ओहदे पे बराजमान थे, तो वो डराया करते थे। कभी वो पाकिस्तान के टुकड़ों की बात करते थे, कभी वो हमें तालिबान से डराया करते थे, कभी वो श्रीलंका इस मुल्क को बनाने पे तुले हुए थे। लेकिन अल्लाह ने करम किया कि जिस नाम पे ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया है, उसने इसकी हिफाजत फरमाई और हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनको इतनी ताकत भी दी और उनको अक्ल शऊर भी दी कि वो आगे बढ़ें पाकिस्तान को लेके। और साथ साथ आज के प्रोग्राम में जो अहम तरीन बात है, ट्रंप जो है दुनिया में अमन के दाई के तौर पे उभर के सामने आए। ये जो इनका टेनोर है, इसके अंदर उन्होंने एक अपनी शख्सियत का पहलू, जो कि जंग बंदी के लिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, खा वो किसी भी खित्ते में हो, ये एक नया पहलू सामने आया ट्रंप के हवाले से। ट्रंप को हम शरारती के तौर पे जानते थे, ट्रंप को हम एक मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पे जानते थे, ट्रंप को हम एक बिजनेसमैन के तौर पे जानते थे। लेकिन अब अमन अवार्ड के लिए वो बड़ी भाग दौड़ और रिकमेंडेशंस उनके हवाले से बहुत हो रही हैं, और जिसकी मिसाल ये है कि जो कल उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है फ़लस्तीन के हवाले से कि मगरबी किनारे पे अगर कब्ज़ा करने की कोशिश की इसराइल ने तो अमेरिका मुखालफत करेगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और फिर अगर अमन जो मुआहदा है उसकी मुखालफत करेगा तो इसराइल की मुखालफत भरपूर अमेरिका करेगा, और उसमें वो कुछ थोड़े एक्टिविटी भी वो कर रहे हैं इस हवाले से। दूसरा, रशिया और यूक्रेन की जंगबंदी के लिए एक स्टेप आगे गए हैं, और मोदी के साथ जो उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है उसमें भी उन्होंने जो मोदी को कहा है, एक तो पाकिस्तान के साथ जंग ना करने का, और फिर उन्हें रशिया से तेल ना लेने का जो है वो कहा, और उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। आज के मेरे प्रोग्राम में इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे मेहमान गिरामी इस वक्त मौजूद हैं। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब अब्दुल बासित खान साहब, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मियाँ वहीद अहमद साहब, सियासी शख्सियत हैं, बड़ी अपना भरपूर शख्सियत हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ है, और लाहौर के ये सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आगाज़ करते हैं बासित खान साहब से। बासित खान साहब, चूँकि हम इंटरनेशनल रिलेशंस की हमेशा ही आपके साथ जब बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम 4 साल पहले या 5 साल पहले जो अंडर डिस्कशन लेके आए अमन के हवाले से, या दीगर जो फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, जब हम बात करते थे कि पाकिस्तान तन्हाई की जानब गामजन है और जो मोदी है वो बगले बजाता था, लेकिन अब उल्टी गंगा बह चुकी है, और अब मोदी जो है वो सर पीट रहा है, और पाकिस्तान जो है वो एक मरकजी हैसियत हासिल कर चुका है हर लिहाज से। तो इस पे पहले ज़रा मैं चाहूँगा कि आप गुफ्तगू करें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जवाद शमसी साहब फॉर दिस शो। मैं ये बात कहना ज़रूर पसंद करूँगा कि जो रिसेंट जो ट्रंप साहब का दौरे इक़्तिदार है जो शुरू हुआ है, बड़ी हैरत अंगेज़ सी और बड़ी खुशाइन तब्दीली भी है पाकिस्तान के लिए कि वो हमेशा कंपेयरिंग टू इंडिया जब बात होती है तो वो पाकिस्तान को उनके बराबर रखते हैं या पाकिस्तान की ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इससे पेशतर जो ऐसे हालात नहीं थे। आपको पता है कि पिछले रजीम में जो बाइडन भी थे, उनका तकरीबन बहुत कम, जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान के साथ इतना रब्ता रहता था, और उसके साथ साथ आपने देखा कि जो बाइडन का जो दौर था
اس میں وہ ان کے ہندوستان کے ساتھ بھی تعلقات بڑے صحیح تھے، لیکن جو ایک حالیہ جنگ ہوئی جس میں کہ ہندوستان نے ہمارے پر جارحیت کی، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بے فٹنگ قسم کا رپلائی دیا ان کو، اور ناکو چنے چبوائے، اور ہماری مسلح افواج نے جس طرح کا ثبوت دیا، جواب دیا، وہ جو تھی نا وہ ایک مرکزی حیثیت اختیار کر گئی ہے وہ ٹرمپ کی پالیسی کا بھی، اور ٹرمپ کی پالیسی میں خاص طور پہ پاکستان کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم نے یہ جنگ رکوائی، اور یہ جنگ جو ہے اس میں خاص طور پہ ہندوستان نے بھی ریکویسٹ کی کہ اس کو رکوا دیا جائے، ایٹمی جنگ شروع ہو سکتی تھی، جس کو بعد میں پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ ایون کشمیر کے مسئلے پر بھی بات ہو رہی ہے، ٹھیک، اور کسی غیر جانبدار جگہ کا انتخاب بھی کیا گیا تھا، جس کو انڈین میڈیا نے بہت ناپسند کیا، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ تو بالکل ہی پاکستان جو ہے وہ ہمارے پر چھا گیا ہے، اور پاکستان کی بہت سپورٹ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں۔ تو وہ شمسی صاحب ایک ایسا لمحہ تھا جہاں پہلی دفعہ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی جو حکومت تھی، اس کو بڑی عوام میں پذیرائی ملی بیکاز آف دی بیک ڈراپ آف دیٹ وار اینڈ دی فیور وچ ٹرمپ واز گوئنگ ٹو گیو ٹو پاکستان۔ یہ میرا خیال ہے بہت عرصے کے بعد آئی ہے۔ ٹھیک، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فیور یا یہ جو حمایت ہے یا یہ رویہ ہے ان کا، یہ کب تک رہتا ہے اور کس طرح رہتا ہے، دیٹ ریمینس ٹو بی سین، کیونکہ ہم نے وہ بھی دور دیکھا تھا جب ہمارے بڑے امریکہ سے تعلقات تھے لیکن ایسٹ پاکستان کے معاملے میں بیڑا نہیں آیا تھا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ ٹرمپ کی جو آمد میں نا وہ بجائے سیاسی کے تجارتی معاملات کو زیادہ فوقیت حاصل ہے، اور ہندوستان پر اسی لیے بھی زیادہ کیا، انہوں نے کہا جی میں نے ان کو اس لیے یہ بلشٹ کال دی کہ آپ نے جو ہے انہوں نے باقاعدہ ٹیرف کا ریٹ بھی ہندوستان کا بڑھایا، تو یہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت خوش آئند اور بہتر ہوگا۔ ٹھیک، اچھا میاں صاحب جس طرح سے باسط خان صاحب نے بات کی ہے، ٹرمپ کی شخصیت، کاروباری شخصیت، یہ تو ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں، لیکن کب تک یہ رویہ رہتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو شخصیات جن کی وہ تعریف کے زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں، کلابے ملاتے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل کی، اور پھر بوت کا لفظ استعمال کر کے شہباز شریف کی، ان کی عظمت کی وہ مثال دیتے ہیں، دونوں کی عظیم لیڈرز کہتے ہیں، اور پھر آپ کے وزیر اعظم کا کوئی خطاب نہیں تھا، اور پینٹاگون کا ڈائس، اور اس کے اوپر آپ کے وزیر اعظم کو دعوت خطاب دی، اور پھر اس کا وزیر اعظم کا کوئی لغزش دکھائے بغیر ایک مدلل گفتگو کر جانا، اس کے بعد وہ اور ٹرمپ کا یہ کہہ دینا کہ ہون تے کچھ رہ ہی نہیں گیا گل کرن دے، ہون کار کار چلیے۔ اگر یہ دونوں شخصیات کنٹینیوٹی رہتی ہے ہمارے فیلڈ مارشل کی اور شہباز شریف گورنمنٹ کی، تو مجھے یہ لگتا ہے، باقی آپ بتائیں گے، مجھے یہ لگتا ہے کہ تسلسل رہے گا رویے کا، ٹرمپ کے رویے کا۔ تو اگر خدا نخواستہ کہیں ہم اپنا کوئی نا تجربہ کاری دکھاتے ہیں یا کوئی نیا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں شاید کوئی منہ کی کھانی پڑے۔ بسم اللہ الرحمن، یہ میرا سوال ہے۔ نہیں، آپ نے جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے ٹرمپ صاحب جو بات ہے وہ تو امریکہ کے اندر ان کا الیکشن سے پہلے اور اب بھی میرا خیال ہے کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑ کے وہ بندہ جو ہے نا اور اپنی آیا ہے اقتدار میں، اور عوام کی بھی حمایت انہیں جس طرح سے حاصل رہی، ان کے فیصلے میں سمجھتا ہوں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ وہ ٹرمپ کے فیصلے اور امریکہ کے فیصلے یہ دو ڈیفرنٹ، آپ دیکھیں گے یہ اچھا یہ بالکل الگ بات ہے۔ کب تک حمایت رہتی ہے، کب تک وہاں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی کے یا وہاں کی عوام کا کس طرح کا رویہ رہتا ہے، جب تک وہ مضبوط ہے میرا خیال ہے ان کا یہ سٹینس جو ہے نا وہ پاکستان برقرار اس لیے رہے گا کہ دیکھیے پاکستان نے سب سے پہلے ہمارے وزیر اعظم نے جب انہیں نومینیٹ کیا اس کے لیے نوبل کے لیے، جو ان کی بہت درینہ ایک خواہش ہے، تو اس کے لیے ہم نے اعتراف بھی کیا کہ جی بالکل انہوں نے ان کے کہنے پہ ہم نے جنگ بندی کی، جبکہ مودی صاحب نے اس پہ بالکل آج تک وہ انکاری ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے ان کے، جہاں تک آپ نے کہا اس رویے کی، اور دونوں لیڈران کا بالکل انہوں نے کہا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سب سے اہم بات ہے جس طرح سے ابھی خان صاحب نے فرمایا، اس میں خارجہ پالیسی ہماری جو میں سمجھتا ہوں، اور خاص طور پہ ہماری فوج کا جو رول تھا، جو کردار ابھی جنگ کے درمیان ہے، اس کے بعد اب دیکھیں پوری دنیا کے اندر، یہ خالی امریکہ نہیں، آج پوری دنیا جو ہے نا وہ اعتراف کر رہی ہے،
اور پہلے بھی یہاں ایک مرتبہ یہی بات ہوئی تھی کہ بہادروں کے ساتھ پھر سارا بالکل ٹھیک، زمانہ ہوتا ہے، بالکل اور ٹھیک۔ الحمدللہ آج ہم نے ثابت کیا ہے، اور آج یہ موقع جو ہے اس وقت ہے کہ ہم لوگ اپنی جیتی ہوئی جنگ جو ہے، میں اکثر یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہم نے میدان میں جیتی ہے کہیں ٹیبل پہ ہم وہ نہ ہار دیں جو ہمارے ہمسائے میں ہوا ہے، جو ہمارے ساتھ ہمسائے میں ہو رہا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہماری یہ ضرور کمی ہے کہ ہم نے وہ ساری جنگ سوویت یونین سے بھی لڑی، اس کے بعد دوبارہ بھی ہم نے دونوں طرف، بلکہ ان کو بھی جو ہے نا سمجھیں کہ ان کے ساتھ بھی اتنا جو آج تک ہم نے اپنے یہاں برداشت کیا ہے، جو ان کے ساتھ نیکیاں کی ہیں، وہ ہم نے اپنی پالیسیز کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہیں ٹھیک ہے، خلا ہے جس کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اچھا باسط خان صاحب، یہ جو آپ نے ٹرمپ کی بات کی ہے کہ کب تک رویہ رہتا ہے، کیا آپ کو تسلسل نظر نہیں آتا؟ ایک طرف یعنی ہمیں لگ رہا ہے کہ مودی کے ساتھ اس کا رویہ حاکمانہ ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ دوستانہ ہو گیا ہے۔ اب وہ میرا سوال ذرا لے لیجئے کہ وہ حکمن رشیا سے تیل نہ خریدنے کی بات کر رہے ہیں، حکمن پاکستان سے جنگ نہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر شہباز شریف یا فیلڈ مارشل کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجوہات آپ کو کیا نظر آ رہی ہیں؟ کیا ان کو مستقبل قریب میں پاکستان کی ضرورت ہے، یا اس میں کچھ اور راز پنہا ہے؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں فارن افیئرز کو بھی۔ شمشید صاحب، آپ نے جو ہے نا بڑی ایک مرکزی نقطے پر بات کی ہے، جی، اور ایسا سوال کیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت توجہ طلب ہے، اس لحاظ سے کہ دیکھیے، جو امریکہ کے پریزیڈنٹ نے جو ہماری مدد کی ہے جنگ میں، آپ دیکھیں نا، اس کے بعد بھی وہ کنسسٹنسی آ رہی ہے پاکستان کے معاملے میں، تو بہت حد تک کنسسٹنسی آ رہی ہے کہ مستقل مزاجی آ رہی ہے کہ وہ کبھی کوئی لمحہ نہیں چوکتے جب وہ پاکستان کی تعریف نہ کرتے ہوں، پاکستان کے آرمی چیف کی تعریف نہ کرتے ہیں، فیلڈ مارشل کی، وزیر اعظم کی اب تو وہ بھی تعریف کرتے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے خود بتایا، وہ جو میرے خیال ابھی ہوئی تھی کانفرنس ہوئی تھی، شاید قطر میں ہوئی تھی، کس جگہ، جہاں یہ مذاکرات، جہاں انہوں نے ان کو باقاعدہ بالکل ڈائس دیا اور ان کا ہاں جی سر، تو یہ جو ہے نا، ایسے مناظر بہت کم دیکھنے میں آئے ہیں کہ اتنی سپورٹ کوئی امریکن پریزیڈنٹ دیتا ہو۔ جہاں تک غیر مستقل مزاجی کی بات ہے، وہ میں اس لیے سے کہتا ہوں کہ ان کی ابھی دیکھ لیں کہ رشیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ جو بیانات کو آپ ایک مہینے کے اندر آپ چیک کر لیں تو کبھی عرش پر اور کبھی فرش پر ہوتے ہیں۔ ابھی انہوں نے رشیا کے ساتھ، ابھی آپ کو یاد ہوگا کچھ گزشتہ دنوں انہوں نے ٹرمپ سے 1 گھنٹہ تقریباً کی گفتگو ٹیلی فونک ہوئی ہے ٹرمپ صاحب کی پیوٹن کے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم انشاءاللہ مل رہے ہیں ان قریب ملاقات، پھر ملاقات ہوئی بھی، آپ نے دیکھا وہاں کیمپ ڈیوڈ پہ شاید کس جگہ پہ ہوئے تھے، وہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ان کی ملاقات بھی ہوئی، بعد میں فون پہ بات ہوئی۔ لیکن کل کا بیان دیکھ لیں تو انہوں نے باقاعدہ سینکشن لگا دی ان کی آئل کمپنی میں، بڑی بڑی آئل کمپنی رشیا کی، تو اس سے آپ کی پرائس بھی تقریباً 5% انکریز آ رہا ہے پیٹرول میں، ڈیفینیٹلی پاکستان کے وہاں آئے گا، ڈیفینیٹلی آئے گا، کبھی ہم 400 اوپر 4-5 روپے اوپر چلے جاتے ہیں، کبھی نیچے چلے جاتے ہیں، وہ بھی آنے والا ہے۔ لیکن یہ اس معاملے، اور پھر بھی آپ دیکھیں پریزیڈنٹ شی سے ملاقات، وہ کوریا کے جو ساؤتھ، وہ بھی ایک ملاقات وہاں ہونے جا رہی ہے جنوبی کوریا میں، تو ان کی جو کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں ریگارڈنگ ٹیرف کے معاملے میں، خاص طور پہ دیکھیں تو ٹیرف پہ بھی انہوں نے باقاعدہ چائنا پہ ایک دم سے 100% لگا دیا، پھر کہتے ہیں بڑے اچھے وہ ہیں ہمارے چائنا کے صدر، ان سے ملاقات ہوگی، تو مطلب اس کے بارے میں ابھی تک انسرٹنٹی پائی جاتی ہے۔ ٹیرف کی ایک ایسی جنگ شروع ہوئی ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک معاشی انسٹیبلٹی سی آئی ہوئی ہے بہت زیادہ۔ یہ تو ہے ان کی کارکردگی اس سیکٹر پر۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے معاملے میں، پاکستان کے معاملے میں انہوں نے ڈیفینیٹلی یقیناً جس طرح ہماری آرمی چیف کو انہوں نے عزت بخشی ہے، جس طرح ان سے ملاقات 2 دفعہ ہوئی ہے، پھر اس کے بعد شہباز شریف کو بھی انہوں نے ماشاءاللہ، اور ان کو تو اپنے فیورٹ جرنیل کہا ہے انہوں نے باقاعدہ فیلڈ مارشل کو، تو یہ ایک ایسا رویہ ہے جو کہ امریکی صدر کے منہ سے پہلے کبھی نہیں نکلا، اور یہ اب بات یہ ہے کہ اس کے عوض کیا ہے۔ جو لوگ بہت سی یہ اصل سوال یہ ہے، آپ نے سوال کیا، کچھ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے طالبان سے بلگرام کا جو ہوائی اڈا مانگا جی وہاں میں بیس بنانے کی اجازت دی جائے، وہ طالبان نے تو ریفیوز کر دیا آگے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی کوئی ہمارے نوادرات ہیں جی بلوچستان میں، شاید اس پہ نظر ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی بات مسلمہ نظر نہیں آئی۔ پھر تیسری جو بہت اہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اسرائیل کے بارے میں
کہ شاید یہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، اور یہ اس طرح کا ایک دباؤ بھی ہے جس پہ انہوں نے ریسنٹلی عندیہ بھی دیا ہے کہ سعودی عرب اور ان کے ساتھ دیگر ممالک بھی وہ اس میں ابراہیم معاہدے میں شرکت کر لیں گے۔ تو یہ جو میرا نہیں سمجھتا کہ جو پریزنٹ کنڈیشن ہے غزہ کی جو صورتحال ہے، جس میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عوام اپنی اس حد تک بٹی ہوئی ہے کہ 80% جو ان کے ڈیموکریٹس ہیں، اس کے ٹرمپ کی جو ہے ریپبلکن کے، اور 40% ڈیموکریٹ، وہ سارے جو ہیں وہ ان کی پبلک گورنمنٹ کہتی ہے کہ فلسطین کو ایک انڈیپینڈنٹ آزادی بالکل ٹھیک ہے، بالکل وہ اس کے عوامی رائے کے برعکس جا رہے ہیں۔ ٹرمپ صاحب وہ عوام کی رائے کے مطابق نہیں چل رہے، تو وہ جو ہے نا معاملہ، اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ہمارے فیلڈ مارشل وہ کوئی ایسا اقدام کریں گے جس سے کہ لوگوں کی نہیں، انہوں نے کیا بھی نہیں، اور نہ کیا بھی نہیں، انہوں نے کرنا بھی نہیں انہوں نے، کیونکہ ابھی جو وائلیشن کی ہے تو میں نے کہا یہ آپ افواہیں کے وزیر اعظم نے مذمت کر دی۔ تو یہ جو شمسی صاحب یہ افواہیں ہیں جو لوگ بڑی اپنی طرف سے بناتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ سر تہاڈا جڑا اندر بیٹھا ہے نا بندہ، وہ لوگ افواہ اڑاندے نے، افواہ سازی دیاں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن اب چوتھی بات جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ٹی ایل پی پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ ٹھیک، اب وہ ٹی ایل پی پہ جو پابندی ہے ہمارے یہاں پاکستان میں سب سے بڑا جسے کہتے ہیں کہ اگر نقصان پاکستان کی جو فورن جو ہے ہوتی ہے انویسٹمنٹ، جو وہ مداخلت، سب سے بڑا پرابلم ہمارے یہاں ملک کی سیکیورٹی کی ہے۔ ٹھیک، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب حکومت نے بھی جو ان کو آگے بھیجا ہے، اور آگے اس کے بعد انہوں نے حکومت نے اس پہ پابندی کی سفارش کی ہے، اور سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا، تو آئی تھنک اوور آل اگر ہم دیکھیں تو مغرب کا یہ ضرور خیال ہے، اور خاص طور پہ ٹرمپ کا، کہ پاکستان سے بنیاد پرستی کا خاتمہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، بنیاد پرستی پہ تو ہم کبھی پھر بات کریں گے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر نوادرات کی بات ہو یا امریکہ نے کچھ حاصل کرنا ہو تو امریکہ اتنا میٹھا نہیں بنتا، کیونکہ برٹش کے معاملات اور امریکن معاملات بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ ہیں۔ یہ حکومتیں رجیم تبدیل کروا لیتے ہیں، یہ بہت سارے بھٹو جیسی شخصیت کو پھانسی لگوا لیتے ہیں، یہ نواز شریف جیسی شخصیت کو ملک بدر کروا لیتے ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو جیسی شخصیت کی حکومتیں ٹاپل کروا لیتے ہیں، تو ان کو خوشامدیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہ گیا دوسرا پہلو، اس سے ذرا میاں صاحب پردہ اٹھائیں کہ جس طریقے سے شہباز شریف کی تعریفیں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے، اچھا خصوصاً فیلڈ مارشل کی تعریف میں مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کام انہوں نے ایک ایسا کیا کہ انڈیا کو دانت کھٹے کر دیے، وہ تو کرنی پڑے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی کرنی پڑے گی، لیکن شہباز شریف کو عظیم لیڈر کہہ دیا ٹرمپ نے۔ یہ ذرا کائنڈلی اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور بات۔ اچھا، میں اس سے پہلے جو بھی بات ہو رہی تھی نا کہ پاکستان سے کیا چاہیے، وہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس پورے خطے کے اندر سپر پاور ہے، ہر ان کو بھی حمایت ہر جگہ پہ ان کی ہونی درکار ہے۔ ٹھیک، اب یہاں پہ آپ پورا ہمارا جو خطہ ہے اس پہ دیکھیے نا کہ رشیا اس وقت، چائنا اور انڈیا، ان کے پاس ایک بڑی جو ہے نا وہ ایک حمایت تھی وہاں پہ، لیکن ان کے ساتھ تو اب وہ بات نہیں ہے۔ تو اب اس خطے کے اندر انہیں وہ اس طرح کی حمایت بھی چاہیے، یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے۔ اب جو باقی لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ یہ لالچ ہے، وہ گرام دے دیں گے، یا یہاں پہ آپ بہت سے ایسے لوگ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ ایک طوفان ہے کہ جی ہم نے اب ایٹمی پروگرام، حالانکہ یہ اب دیکھیں کہ یہ پاکستان کا نہ کوئی سیاستدان، نہ کوئی جرنل، نہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسی وجہ سے تو ہماری عزت ہے اس پہ بات کرے۔ اور ابھی جیسے ابھی خان صاحب نے بات کی ابراہم اکارڈ کی، اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان نے وہی فیصلہ کرے گا جو وہاں فلسطینیوں کے حق میں ہوگا۔ میں یہ بات بڑی مطلب کھلے، اور بلکہ وہی فیصلہ کرے گا جو قائد اعظم نے کہا جو کہا تھا، ٹھیک ہے، اس پہ ہم لوگ بالکل پوری قوم کھڑی ہے ساتھ، اور پوری قوم کے جذبات کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں ہمارا وزیر اعظم بھی اور ہمارا آرمی چیف بھی اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے، اس سے ہٹ کے کوئی بات دوسری نہیں ہو سکتی۔ اور ایک بات اور یہاں ابھی ڈسکس ہو رہی تھی کہ پارٹیوں کے جس طرح سے یہاں خان صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ جو باہر سی انویسٹمنٹ ہے وہ تو جب ہی آئے گی نا جب اس ملک کے اندر امن ہوگا، تو امن کے لیے آپ کو اس طرح کے جتھے جو کچھ بھی ہے، اور رہی بات پابندی کی، دیکھیں یہ آج کا کھیل نہیں ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ اس طرح سے پابندی پہ کبھی عمل پوری طرح ہوا نہیں۔ 1954 سے آپ نے کمیونسٹ پارٹی پہ سب سے پہلے
पाबंदी लगाई, उसके बाद आपने जमात इस्लामी पे लगाई, फिर आपने ANP पे लगाई, फिर आपने अवामी लीग पे लगाई, फिर आपने TL पे एक मरतबा लगाई, कराची की एक थी वहाँ की कोई तंजीम उस पर लगाई। लेकिन वो सारी की सारी जमातें किसी ना किसी तरह से आज भी दोबारा काम कर रही। हाँ। मैं समझता हूँ कि पाबंदी जो है ना, वो अगर तो सियासी लोग हैं तो उस पर पाबंदी का सोचना भी नहीं चाहिए। अगर उनके पास कोई नजरिया है, कोई बात है, हाँ, तो ठीक वो है, करते ठीक, रहे। ठीक। हाँ, लेकिन अगर कोई दहशतगर्दी और जिस तरह के वो शिद्दत पसंदी, शिद्दत पसंदी वाली इंतहा बात पसंदी, है, तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर अगर किसी ने कोई भी, वो चाहे पिछली गवर्नमेंट थी, चाहे ये है या कोई आने वाला करे, तो उसके साथ कौम को खड़ा होना चाहिए, ना कि उसकी मुखालफत करनी चाहिए। ये कोई आसान फैसला नहीं होता, बिल्कुल ठीक। ये बहुत मुश्किल फैसले हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ फैसले कि जो आज देखें वो किस तरह से थ्रेट हैं इनको, हुकूमत को या हुकूमत के उन नुमाइंदों को किस तरह के थ्रेट है। मैं समझता हूँ कि जहाँ पाकिस्तान की बात होगी वहाँ पे बिल्कुल डट के ऐसे फैसले करने चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं और सवालात के जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात ज़रूर उसका शिद्दत से एहसास है और मैं अपनी गुफ्तगू के ज़रिए ये आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। दुश्मन की चीखें बताती हैं कि हम सब अच्छा कर रहे हैं, और दुश्मन कौन है ये मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान, और जिस तरह उसका मीडिया चीखें बुलंद कर रहा है जब जब ट्रंप कोई बात करता है, जब जब फील्ड मार्शल या शहबाज शरीफ की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट होती है और हमारे रियासत पाकिस्तान की जो है उसके वजूद को बहुत अहमियत दी जाती है, तो जो दुश्मन की चीखें हैं वो बताती हैं कि हम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद सवालात लेके अपने मेहमान गिरामी के पास जाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हम कर रहे थे दुनिया में अमन की, और ट्रंप जो हैं वो अमन के दाई के तौर पे भरपूर जो है उभर के सामने आए, उसके ऊपर भी बात हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन हम बदकिस्मती से अपने जो हमारे कारकर्दगी है हमारी हुकूमत की, शहबाज शरीफ की एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, खारजा अमूर के हवाले से, जो हमारे फील्ड मार्शल की जो इंटरनेशनली उन्होंने अपना जो मकाम हासिल किया है, उस पर हम बात करते हैं चंद लोग, लेकिन उसमें कंजूसी क्यों बरती जाती है, ये मैंने बासित साहब पे सवाल किया था और यही मैं दोबारा लेके जाता हूं कि सर हम क्यों, यानी इस मामले में हम अपना कॉन्फिडेंस क्यों शो ऑफ नहीं करते। हम एटमी ताकत हैं, हमारा बहादुर फील्ड मार्शल है, हमारा इस वक्त काबिल तरीन वजीर आजम है जो पूरी दुनिया में आजकल डिस्कस हो रहा है। तो फिर जब इंडिया की चीखें निकल रही हैं तो इस बात की ये दलील है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों कंजूसी इसमें दिखाते हैं? जी बिल्कुल, मैन हैसल कौम, आप सही फरमा रहे हैं कि हिंदुस्तान की तो चीखें बिल्कुल निकली हैं, और ख़ास तौर पे उनकी अपनी अपोजिशन जमात जो मेन बड़ी कांग्रेस है और उसके अलावा तमाम अपोजिशन जमातों ने बार बार मोदी साहब को मुतनब्बे किया और कहा कि आपकी क्या हिकमत अमली है, क्या पॉलिसी हैं आपकी हैं कि आपको ज़िल्लत उठानी पड़ रही है, और पाकिस्तान के हाथों आपने ज़िल्लत में शिकस्त उठाई है, और इसके बारे में सवाल किए उनकी पार्लियामेंट में कि जनाब तैयारों के बारे में, तो वो कोई जवाब से मुतमईन नहीं कर सके। तो ये तो अपनी जगह। अब ये जो है कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम ये है कि कुछ हमारी सियासी सिचुएशन इस तरह की है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया का आपको पता बहुत जलगार है, और सोशल मीडिया काफ़ी डोमिनेट कर रहा है, तो उसमें अक्सर लोग जो हैं वो कसरे नफसी से काम लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो हकीकत है कि अगर हमारे यहाँ मुल्क में मुस्तकिल जिसे कहते हैं अमन हो, और सियासी अबतरी ख़त्म हो, और आपस में कंसेंसस हो, और ये जो फंडामेंटल्स जमातें हैं ये अपनी कंट्रोल में रहें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये मौजूदा हुकूमत और आर्मी चीफ जो है इसी पर पैर है, जो SIFC के तहत जिस तरह की वो कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आए, बाहर के मुल्कों से, और ख़ास तौर पे आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट भी आई है, बहुत से डॉलर जो हमने देने थे अरब मुल्कों के वो रोल ओवर भी हुए हैं, चाइना से भी हुए हैं। अब सोचिए ना, देखिए कि अमेरिका के अगर हम इतने करीब हैं, अमेरिका हमारी इतनी हमायत कर रहा है, उसके बावजूद जो चाइना है वो हमारा दोस्त है। तो ये एक बहुत बड़ी एक बात होती थी हमेशा, रशिया के साथ भी पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं।
تو فار دی فرسٹ ٹائم مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک بہت اچھی مثبت میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی ہے اس گورنمنٹ کی کہ رشیا بھی، چائنا بھی اور امریکہ تینوں پاکستان کے ساتھ ایک اچھے اس کے تعلقات میں ہیں. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا اس سے پہلے. تو دوسری بات عوام کی ہے، عوام کو ایک جو معاشی پلان دیا ہے ہمارے انہوں نے وزیر خزانہ نے اس حکومت کے کہنے پر، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم فالو کر رہے ہیں IMF کو، اور اس سے ہمارے ہاں ایک اکنامک سٹیبلٹی آئی ہے ہمارے ملک کے اندر. کہ اب یہ چیزیں جو ہیں کہ جہاں ہماری ایک بہت ایسی سچویشن تھی کہ جہاں سے IMF ہمارے سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا اور ہم وہ دیوالیہ ہونے کی باتیں بھی ہو رہی تھی، اب اس کے بعد ایک مسلسل ایک جو چل رہی ہے ہمارے ساتھ جو ملٹی نیشنل ڈونرز ہیں، یعنی کہ IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈونر، وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں اور پاکستان ہماری مشکلات کو سمجھ کے چل رہے ہیں. پاکستان کا جو کردار ہے خاص طور پہ ابھی آپ نے دیکھا جو مڈل ایسٹ میں ہے، آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کے کتنے ہی دورے ہیں جو کہ سعودی عرب میں لگے ہیں جا کے. اس کے علاوہ ابھی جو کانفرنس میں جہاں ٹرمپ نے ان کو مائک دیا ہے، تو دیٹ مینس کہ میرا تو خیال ہے کہ یہ ان کی حکومت کی بہت بڑی فتح ہے، کامیابی ہے، اور اس کا کریڈٹ ان کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے، باسط صاحب نے پہلے جو میں نے بات کی نا کہ پینٹاگون کا ڈائس، تو وہ امریکن جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے نا جہاں بھی خطاب کرتا ہے نا تو اس کا وہ لوگو اس پہ، چونکہ ٹرمپ نے ہی خطاب کرنا تھا اس لیے میں نے وہ کہا کہ پینٹاگون کا ڈائس، وہ ان کے لوگوں کا ڈائس، اور اس پہ ٹرمپ کی جگہ پہ خطاب کی دعوت دینا اور وہاں ہمارے وزیر اعظم کی اپنی قابلیت شو آف کرنا اور سپیچ کرنا. اور آج تک میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے لوگ، کچھ ہمارے ہی لوگ جو وہ ان کے میمز بنا رہے ہیں، کسی حوالے سے مخالفین سے آرٹیکلز لکھوا رہے ہیں بجائے تعریف کرنے کے. اور ایک وقت وہ تھا کہ جب ہمارا وزیر اعظم مودی کو فون کرتا تھا تو وہ نہیں اٹھاتے تھے، جب وہ امریکن پریزیڈنٹ کو فون کرتا تھا وہ نہیں اٹھاتے تھے، اور وہ اس کمزوری کو اسمبلی کے اجلاس میں ڈسکس کرتا تھا، اور پھر وہ بار بار یہ کہتا تھا کیا آپ مجھے اکسا رہے ہیں، میں حملہ کر دوں. اور ابھی نندن کے جس طرح سے اس کو ڈر کے واپس کیا گیا تھا، آپ کتنا فرق دیکھتے ہیں اس وقت میں اور آج کے وقت میں، اور یہ کیوں کر ہوا؟ میں اس میں دیکھیے جو سب جو حقیقت ہے، جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے میرا خیال ہے کہ خارجہ پالیسی کا تو آپ دیکھیں کہ ہمیں بہت خوبصورتی سے پوری اپنے خطے میں خاص طور پہ اور دنیا کے اندر، اور پھر جو مڈل ایسٹ کا ایک اہم ایشو تھا اس پہ جانا، اور پھر جب قطر پہ حملہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو اس میں جا کے اتنے ایک دبنگ انداز میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کا جو رول تھا اس میں وہاں پہ بات کرنا اور اس کی مذمت کرنا، اور ساتھ میں ٹرمپ سے بھی ملاقاتیں اور یہ جاری رکھنا، یعنی یہ ایک بڑی زبردست. اور جب بھی جیسے ابھی خان صاحب نے کہا کہ ایک طرف چائنا، ہمیں فکر یہ تھی کہ ہمارا وہ ایک بہت اچھا یہاں سوال بنتا ہے ہاں جی کہ کانفیڈنس کہیں ٹرمپ کا ہی دیا ہوا نہیں تھا، یہ بھی ذرا تھوڑا سا نہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے نا یہ بات میں پہلے بھی یہی کر رہا تھا، یا خود حاصل کیا. دیکھیے یہ ہم نے ہمیشہ ایک جنگ اتنی بڑی جیتنے کے بعد بھی ہم اپنی، یہ بڑی اہم بات ہے، اپنی فورس کو، اپنی آرمی کو، اپنی ایئر فورس کو ہم بجائے اس کے اپریشیٹ کریں ہم چائنا کو اس کا کریڈٹ دینا چاہ رہے ہیں. یہ ایک اعتماد کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں آج بھی وہ غلامی والا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ نکل نہیں رہا کہیں بھی. آج بھی ہم اپنی سفارتی جو ہماری آج کامیابیاں ہیں اس کو بجائے ڈسکس کرنے کے، اور ہمیں کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہم نے یہ کیا ہو کہ اپنے لوگوں کو دیکھیں، اپوزیشن میں بھی ہو چاہے وہ حکومت میں ہو، جو بندہ بہتر کام کر رہا ہے، مزے کی بات یہ سیاست تو یہ ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں چاہے وہ آپ کے مخالف ہے. لیکن یہاں پہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم آج تک اس طرح سے وہ بات نہیں کرتے جو بڑی کنجوسی بھی، اور میں بددیانتی میں سمجھتا ہوں اس کو، یہ ایک بددیانتی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو اپریشیٹ نہ کریں اور وہ اعتماد نہ دیں. اس کے بعد آپ نے ایک بات کہی کہ چیخیں جو ہے نا وہ ہم سائیں کہ وہ چیخیں، تو اب مجھے تو اس پہ تھوڑا سا میرا بھی دل چاہا کہ آپ کی طرح میں بھی تھوڑا اسے انجوائے کروں کہ 4-5 ماہ کے بعد جا کے ان کو یاد آیا کہ ہم نے بھی کوئی تیارے کرائے تھے. اب وہ پتہ نہیں کوئی خواب میں دیکھ لیا انہوں نے. اور آپ پہلی مرتبہ دیکھیں کہ انڈین آرمی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی، یہاں پہ بھی بات کرتے رہے کہ وہ ایک جمہوری جو وہاں پہ ان کا ایک سلسلہ ہے اس کے اندر کبھی بھی ان کی آرمی کی کوئی اس طرح کا لیکن اب ان کا آرمی چیف آ کے اس
طرح کے بیان جیسے دے رہا ہے، اور میں وہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ایک عجیب مذاق ہی ہے کہ وہ کس طریقے سے آج وہ بات کرے اور دنیا کے اندر مذاق بنے، اور اپنی اپوزیشن میں خاص طور پہ، اور ان کی اپوزیشن جس طرح سے ان کے کپڑے اتار رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ان ساری باتوں کو ہماری قوم کو دیکھ کے یہ فخر سے سر بلند جو ہے نا، جو ہماری فوج نے کیا ہے، جو ہماری حکومت نے کیا ہے، ہمارا آپ دیکھیں دنیا کے اندر ہماری جو رسپیکٹ ہے، ہمارے پاسپورٹ کی جو عزت ہے، اس پہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے نا وہ دوسروں کو کریڈٹ اس کا دیں. ٹھیک. اچھا باسط خان صاحب، اگر ہم فلسطین کے حوالے سے بات کریں، یقیناً آپ کی نظر ہے وہاں معاہدہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہوتا ہے، ان کو میڈیکل ایڈ پہنچنا شروع ہوتی ہے، قیدیوں کی رہائی تبادلہ ہوتا ہے، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی شرارتیں اسرائیل کر رہا ہے جس کی مذمتیں بھی آ رہی ہیں. اب آپ کو مستقبل کیا لگتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، ایک بڑا پیچیدہ سا سوال آپ نے کیا ہے کہ مستقبل کیا رکھتا ہے. مستقبل کے بارے میں تو کوئی پیشن گوئی میں نہیں کر سکتا، لیکن جہاں تک اپنے ایک تجربے کی بنیاد پر، جو میں ایک پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، اور ساتھ جس طرح ہم نے اپنی عمر میں دیکھا ہے یہ تمام تنازعات ہمارے آگے سے گزرے ہیں، تو مشکل ہے بہت ہی، کیونکہ مجھے یہ ایک بہت پرماننٹ پیس نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ابھی جب پہلا معاہدہ تو یہ ہوا تھا کہ جنگ بندی ہو، آپ دیکھیں کہ جنگ بندی ہوتے ہوتے بھی کافی فلسطینی شہید ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اپنی کوششیں جاری رکھیں. اب اس میں یرغمالیوں کا مسئلہ تھا، یرغمالی انہوں نے رہا کر دیے. یرغمالیوں کے بعد وہ واپسی تھی جو کہ ان کے جو ہلاک ہو چکے تھے اسرائیلی، ان کی لاشوں کو حوالے کرنا تھا اسرائیل کے. اسی طرح فلسطینیوں کا ان سے تبادلہ ہونا تھا، وہ بھی ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کس قدر ستم ظریفی کی بات ہے کہ اس وقت جو وہاں پر کتنے لاکھوں، میرے خیال اس وقت کافی لاکھ لوگوں کی ریٹرن ہوئی ہے، واپسی ہوئی ہے وہاں پر. وہ لوگ اس وقت وہاں کے کتنے ہی ایکڑ پھیلے ہوئے قبرستان کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں، ٹھیک، اور جہاں پر ان کے ساتھ ان کے ڈیئر ونز وہ دفن ہیں، وہاں پر بیچارے کیمپ پر ٹینٹ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس میں امریکہ ڈسپائٹ، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کی رائے عامہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، فلسطینیوں کی حکومت ہونی چاہیے، ان کو رائٹ ملنا چاہیے، لیکن اسرائیل اور امریکہ دونوں اس بارے میں مصر ہیں کہ یہ حماس کو ڈس آرم کریں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حماس ڈس آرم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ وہ ایک خاص یقینی طور پر مطمئن ہو سکیں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا بعد میں. کیونکہ حماس کا ڈس آرم اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس وقت جو وہاں پر جنگ چل رہی ہے وہ حماس اور ان کے اپوزٹ گروپ کی فائرنگ اور جھگڑے ہو رہے ہیں. وہاں باقاعدہ انہوں نے ان لوگوں کو ان کو کھڑا کر کے اسکواڈ کے سامنے ہلاک کیا جو ان کی اسرائیل کے ساتھ وہ تھی، کولیبوریشن تھی. تو یہ ابھی دیکھ رہا ہے، اسرائیل بھی دیکھ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ لیکن جو ہے کیونکہ اس میں مصر اور ترکی کا بہت نمایاں رول ہے. پاکستان کے وزیر اعظم بھی وہاں کافی، اس میں 16 ممالک کے عالم اس کے اندر شامل ہیں بشمول اور خصوصاً مصر اور ترکی کا جو آپ نے تذکرہ کیا وہ ان کا بہت اہم ترین رول ہے. اس لیے کہ ترکی جو ہے نا، ترکی وہ ایک نیٹو کا اہم وہ رکن بھی ہے، اور امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات، اور اسرائیل کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں بالکل ترکی کے. تو وہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے. اور دوسری طرف جو ہے ہمارا دوسرا ملک جو ہے قطر، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ابھی حال ہی میں جب کوششیں کی تھی مذاکرات کی، جس پہ انہوں نے بمبنگ کی تھی، ان کے اوپر شکر ہے کہ وہ بچت ہوگی وہاں پر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کا یہ سوال ہے نا کہ کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر کیا، تو مستقبل میں مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ایک پائیدار امن ہو پائے گا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے تو مکمل طور پر اس چیز کو جو ورلڈ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ جناب ان کو امداد دی جائے، وہ امداد بھی نہیں دینے پا رہے ہیں ان کے، اور خاص طور پہ جو لوگ قحط سے مر رہے ہیں. تو اس یعنی اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہو سکتا بیکاز آف حماس، کیونکہ حماس کی پریزنس ہے وہاں پر، اور حماس جب تک وہ ہتھیار نہیں ڈالے گی تو کیوں ڈالے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے. وہ نہیں ڈالیں گے جو اسرائیل کی پالیسی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سچویشن از ناٹ گڈ، کہ یہاں پر ہم ایک مشکل حل دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ امریکہ خاص طور پہ چاہے گا، امریکہ بھی اس میں اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑا ہے کہ حماس کے بغیر ہم نے یہاں امن نہیں دیکھنا. تو لہٰذا حماس کا جو پوائنٹ ہے، اور حماس کبھی بھی کسی صورت میں آپ کو یہ لکھ کر دے رہا ہوں کہ وہ ہتھیار نہیں ہوگا. اچھا بالکل ٹھیک ہے، اور ہونا بھی اس وقت تک نہیں چاہیے جب تک ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ بحال نہیں ہوتا، یا وہاں پہ حکومت اور اس کے اختیارات
جو ہیں وہ فلسطینیوں کے ہاتھ میں نہیں آتے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جس طرح کریڈٹ لینا چاہتے ہیں ٹرمپ، کیونکہ میں نے بہت سارے بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے اور خصوصاً نوابزادہ نصر اللہ کے جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ 100% جھوٹ بول رہا ہے نا، 100%، تو اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ، اگر وہ کسی اپنا نسلی ہوا یا اس میں کوئی غیرت ہوئی تو 50% تو وہ سچ ثابت کرے گا. تو کم از کم ہم نے وہ کردار ادا کر دیا ہے جو کرنا چاہیے تھا. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ اپنی بات پہ کھڑا ہونے کے لیے اور سپر پاور کے طور پہ دنیا میں دوبارہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے یہ امن جاری و ساری رکھوائے گا؟ میرا خیال ہے کہ اس میں آپ نے جو آج کل کی بالکل نئی ڈیولپمنٹ، اس میں آپ دیکھیے کہ اسرائیل کے پہلے ٹرمپ، اس کے بعد ان کے آفیشلز بار بار جا رہے ہیں، ابھی بھی جے ڈی وائنس وہیں پہ ہیں، اور میں ٹرمپ کا داماد مانیٹر کر رہا ہے. ہاں جی، وہ انہیں یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو مقبوضہ علاقے ہیں وہ آپ ضم نہ کریں، کیونکہ اسرائیل یہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کو ضم کر لیں اپنے ادھر، مغربی کنارے وغیرہ. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ویسٹ بینک کی طرف جو ادھر ان کا پیش قدمی تھی اس کو بھی انہوں نے روکا. انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم بالکل آپ کی مخالفت کریں گے، اور خاص طور پہ جو امریکن عوام ہے وہ تو بالکل اس بات کو ماننے اجازت ہی نہیں، ہاں ماننے کو تیار نہیں. انہوں نے صاف اس پہ انہیں کہا کہ آپ امریکہ کی حمایت کھو دیں گے. حالانکہ اگر آپ پیچھے دیکھیں جو پچھلی، جیسے خان صاحب نے بات کی، تو میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو کچھ ہوا ہے وہاں پہ، جتنے بھی لوگوں کو مارا گیا ہے، جتنے بھی لوگوں کو جو ہے نا وہاں پہ قتل عام ہوا ہے، جو وہاں پہ جو ہے نا وہ بچوں کو، اور جو ساری جو کچھ آج تک ہوا ہے، وہ کیا اکیلے اس پہ آئے گا اسرائیل پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پورا جو ہے نا وہ امریکہ ان کے ساتھ برابر کا شریک ہے. ٹھیک ہے، آج اگر وہ کر رہے ہیں تو یہ ان کو جو ہے نا پوری دنیا کا جو اس وقت پریشر ہے اس کے سامنے، پوری دنیا کی عوام کا، اور خاص طور پہ اس میں یورپین عوام کا، امریکن عوام کا اور یو کے کی، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے مسلمانوں سے کہیں بڑھ کے اس پہ جو ہے نا وہ جو اپنی حکومتوں کے خلاف وہ نکلے ہیں، اس پریشر میں یہ کام ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر نوبل کے لیے یا باقی کاموں کے لیے وہ جنگیں رکوانے کی بات کرتے ہیں تو آج یہاں انہیں اپنا رول ایک تو یہ ادا کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بغیر اب جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان کا وہاں پہ کوئی ان کو کوئی یا سٹیک ہو سکتا ہے کوئی. اور دوسری جو آپ نے اس کی بات کی، اس کی حماس کی، میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے تو جیسے کہا ہے نا کہ وہ لکھ کے انہوں نے کہا، اور یہ بات بالکل ایسا ہی ہے، انہیں کبھی بھی وہ ڈسارم ہونا بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلی آپ کے پاس ایک مثال اس کی ہے سربیا کی، وہ آپ کے سامنے ہے کہ لاکھوں اس کے بعد لوگوں کو مار دیا گیا ہے. اور یہ کام یہاں پہ پہلے ہی اتنی بڑی جو ہے نا وہ وہاں پہ جس طرح سے انہوں نے نسل کشی کی ہے، پھر اس کے بعد تو، اور جس طرح سے انہوں نے اسرائیل اور امریکہ نے مل کے حماس اور اپنا دیگر لیڈرشپ جو تھی اس کو انہوں نے کیا ہے. میں آپ کو بڑی اہم بات جو ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ جو اس وقت ان کی پریزنس ہے نا حماس کی وہاں، اب دیکھیں کہ وہاں لاکھوں لوگ وہاں موجود ہیں اس وقت. ان لوگ وہاں پہ جو حماس ہے وہ ایک جوڈیشری کا رول بھی کر رہی ہے، ایک پولیس کا رول بھی کر رہی ہے، ایک ہیومینیٹیرین ایڈ بھی دے رہی ہے، یعنی امداد. یہ تینوں رول وہ پلے کر رہی ہے حماس وہاں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ڈس آرم کر دیتے تو آپ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک قتل عام ہو سکتا ہے، ایک بہت مصیبت آ سکتی ہے. تو ایک تو یہ بنیادی ریزن یہ بن گئی. دوسرا اس کا ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ جو $50 بلین کی بات ہوئی تھی کہ جی $50 بلین سے غزہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا، اب وہ $65 بلین تک آ گئی ہے. تباہ کرنے والا اسرائیل ہے. امریکہ اور ان کا اسرائیل کا کولیبوریشن تھا کہ ان کو دوران حملے مکمل لاکھوں ڈالر کی امداد جاری ہے، فوجی امداد، کہ آپ کو اصلاح دیے جا رہے ہیں. دو ممالک جو ہیں وہ تباہی بربادی کر رہے ہیں غزہ کی، اور اس کے بعد اس کو بحال کریں یا اس کو دوبارہ ری بلڈ کریں، وہ کریں. یہ ظلم ہے. میاں صاحب آخری کمنٹ. میں سمجھتا ہوں جی بالکل جیسے بات کی ہے کہ یہاں پہ حماس کا سب سے بڑا دیکھیں کہ اتنی بڑی طاقت، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے وہ رہا نہیں کرا سکے جو یرغمالی ہیں. ایک بات. دوسری بات، وہ جب لوگ رہا ہو کے گئے ہیں وہ سین دیکھنے والے ہیں کہ وہ کس طریقے کے ساتھ حماس کے لوگوں سے کس طرح سے وہ مل کے گئے ہیں، کس طرح سے محبت سے گئے ہیں، اور ان کو انہوں نے سمجھے کہ ان کے جو ہے نا وہ بوسے جو ہے نا وہاں پہ انہوں نے لیے ہیں. لیکن جو ادھر سے آئے ہیں ان کی حالت دیکھنے کے لائق تھی کہ ان پہ جسموں کے اوپر جو ہے نا وہ جس طرح کے نشان ہیں. اور یہ کریکٹر جو ہے میں سمجھتا ہوں حماس کا بہت بڑا شکریہ. مسلم کریکٹر ہے جی یہ. بہت بہت شکریہ عبدالباسط خان صاحب، جناب میاں وحید صاحب. ناظرین، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں
یا ان مسلم ممالک کی کہ جن کی خاموشی بہت دیر تک چپتی رہی تمام مسلم ممالک کی عوام کو، تو میں ان کے لیے شاید یہ ان کی فیور تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میرا حسین ابھی فاصلوں کی زد میں ہے، میرا حسین ابھی فاصلوں کی زد میں ہے، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں۔ مجھے آج تک کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔